32 अरब रुपए की लागत से की जाने वाली पहली डिजिटल मरदमशुमारी पर तनाज़ा बदस्तूर कायम है। खुसूसन कराची की आबादी जिसे मरदमशुमारी के बाद 1 करोड़ 90 लाख गिना गया, इस पर सियासी जमातों समेत शहरी मनसूबा साज मुहक्किकीन सब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 95 लाख 66 हज़ार सामने आई है, जबकि 2017 की मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 70 लाख थी। गोया 6 बरसों में पाकिस्तान की मजमूई आबादी तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख का इसमें इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध की आबादी 5 करोड़ 89 लाख हो गई है, जिसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख सामने आई है। 2017 की मरदमशुमारी के बाद कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख बताया गया था। इस पर भी सियासी जमातें और माहिरीन ने सख्त एतराज़ उठाया था। गोया 2017 से 2023 के दौरान 6 बरस में कराची की आबादी में 30 लाख यानी सिर्फ 18% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से 7वीं मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। MQM ने नताइज मुस्तरद करते हुए ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरदमशुमारी में जैकबाबाद की आबादी 49%, कश्मोर की आबादी 38%, शिकारपुर की आबादी 34% और लड़काना की आबादी में 28% का इजाफा हुआ, जबकि कराची जहां पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं वहां आबादी में सिर्फ 20% इजाफा हुआ है, यानी 20% भी इजाफा इसमें नहीं हुआ है। कराची शहर जो सिंध को 95% और पाकिस्तान को 55% रेवेन्यू कमा कर देता है, पहले ही वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम है। अगर इस शहर के लोगों की गिनती भी दुरुस्त नहीं की जाएगी तो फिर वसाइल और असेंबली सीट्स की तकसीम भी दुरुस्त नहीं होगी और पाकिस्तान का माशी हब सहूलियात को तरसता ही रहेगा। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि इस मरदमशुमारी में कराची के साथ ज़्यादती की गई है, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी नताइज को अदालत में चैलेंज करेगी। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब, एसोसिएट डायरेक्टर हैं कराची अर्बन लैब। IFJ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौहीद साहब। हर बार की तरह इस बार भी मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया गया है। कराची की नुमाइंदा सियासी जमातों ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। जो टाउन प्लानिंग और कम्युनिटी प्लानिंग के लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है? ये जो अदाद शुमार सामने आए हैं कितने हकीकी हैं ये? देखिए मसूद, ये अदाद शुमार तो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आज भी लोग अगर देख रहे हैं, हम मीडिया पर भी देख रहे होते हैं, तो दो मसले हैं। एक तो सेंसस को सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से जोड़ा जाता है, ये जबकि ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक का और समाजी मसला है जिसको हम सोशल जस्टिस का नाम देते हैं। क्योंकि इसमें जो हायरार्की रखी जाती है वो ये ऑब्जेक्टिव ये रखा जाता है कि शायद जो है वो डिलिमिटेशन इसके बेसिस पे हो, या फिर जो है वो असेंबली की सीट सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं, जबकि इसके बुनियादी मकासद जो है उसमें पहली चीज ये है कि सेंसस के जरिए से लोगों का म्यार जिंदगी जांचा जाता है कि किस शहर, किस खत्ते, किस इलाके में रहने वाले लोगों का म्यार जिंदगी क्या है। फिर ये देखा जाता है कि कहां पर किसको कितनी सहूलियात की जरूरत है और उसी हिसाब से उसके जो नेशनल फंड्स हैं या प्रोविंशियल फंड्स हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। लेकिन पहली बात तो हमने उसको प्रायोरिटाइज गलत किया कि हमने उसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया इशू को कि कोई इस मसले की समाजी अहमियत को समझने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो आपने जो अंडर काउंटिंग वाली बात की, इसको हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं। हाँ, मैं जरा इस पे सवाल भी आपसे कर लूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए इसमें। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त किया कि बुनियादी तौर पर सेंसस तो इसलिए होता है कि आवाम का मेयारी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाना है, इसलिए नहीं होता कि हमें सीट्स कितनी मिलेंगी और डिलिमिटेशन कैसे होगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है। ये फरमाइएगा कि क्या बेज़ाब्तगी नज़र आ रही है, किस बुनियाद पर आप ये दावा कर सकते हैं कि ये सेंसस दुरुस्त नहीं है? देखिए, बेज़ाब्तगी जो है वो सेंसस के तरीक़ेकार में है। सेंसस हमारे यहाँ जो होता है उसमें दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है जो कि आपका खाना शुमारी कहलाता है। जब पहला फेज कंप्लीट हो जाता है, थ्रू आउट पाकिस्तान जितने ब्लॉक्स हैं उसमें जब ये कहा कि हर ब्लॉक में जो है वो खाना शुमारी का अमल, जिसको हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है, वो कंप्लीट हो गया। अब वो हाउस लिस्टिंग का डेटा लॉक हो गया और उसके बाद उस हाउस लिस्टिंग के बुनियाद पर जो है मरदमशुमारी की जाएगी। यानी अब हर एक फैमिली को एक कोड नंबर अलॉट हो गया और उस फैमिली में देखा जाएगा कि अब इसमें रहने वाले जो खानदान कह रहे हैं उसमें रहने वाले अफराद की तादाद कितनी है। पहला बुनियादी मसला जो आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बताने में नाकाम है कि उनके नजदीक जो फैमिली की या घराने की डेफिनेशन क्या है। क्या वो उसको किचन से एसोसिएट करते हैं
کیا وہ اس کو میرڈ کپل سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور کیا انومینیٹر جو سوال کر رہا ہے اس میں اس کا بیانیہ سامنے والے جو جواب دہندہ ہے اس کے لیے اس حد تک کلیئر ہے کہ وہ بتا سکے. یعنی اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں کتنی فیملیز رہتی ہیں, تو فرض کریں میں ایک عام شخص ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جتنے کچن اتنی فیملی میں اس حساب سے جواب دوں گا. پھر اگر کوئی کسی شخص کی انڈرسٹینڈنگ خود سے یہ ہے کہ جتنے نمبر آف فیملیز جو کہ میرڈ کپل ہیں اتنے وہ جواب دے گا. یعنی سوال میں کلیئرٹی نہیں ہے, پہلا بنیادی مسئلہ. دوسرا, اس کی ہمیں گراؤنڈ ویلیڈیشن وہاں سے ملتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 4 اپریل کو جب یہ سینسس کی ڈیٹ اینڈ ہونے والی تھی, اس وقت کہا گیا کہ کراچی میں جو ہے وہ 29 لاکھ جو ہے وہ گھرانے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہاؤس لسٹنگ آپریشن کمپلیٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد میں مجھے بتائیں نا کہ جب ڈیٹا لاک کرنے کا ٹائم آیا تو یہ 32 لاکھ کیسے پہنچے, وہ 3 لاکھ گھرانے کون سے تھے جو آپ نے چھوڑ دیے تھے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو سارے پروسیس کو ہی جو ہے وہ تباہ کر دیا. مجھے ذرا سمجھائیے گا, آپ نے یہ تو بات واضح کر دی پہلے ہی سوال کے جواب میں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے, کیونکہ اس کی ہم سینسس کرتے ہیں اسی لیے کہ ڈیلیمیٹیشن کیسے ہوگی اور سیٹس کتنی ہوں گی, یہ تو آپ نے بتا دیا. یہ جو آپ گھرانوں کی ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں, تو کیا کراچی میں گھرانوں کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, اندرون سندھ کچھ اور ہے, پاکستان کے دیگر علاقوں میں کچھ اور ہے؟ اچھا نہیں, وہ نہیں, یہ تو تھوڑا ایک ہی جیسا مسئلہ ہے. اب یہاں جو مسئلہ آیا جس میں ہم شہر کراچی میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم گنا گیا, اس میں جو 2 طریقہ کار یونائٹڈ نیشن کی گائیڈ لائن میں بھی وضع کیے گئے کہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں انومریشن کے, ایک کہلاتا ہے ڈی فیکٹو اور ایک کہلاتا ہے ڈی جور. ڈی فیکٹو میں یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں جو نمبر آف ہیڈز ہے وہ کاؤنٹ کر لی جائے, جو جہاں موجود ہو اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے. دوسرا طریقہ ڈی جور جو ہے, اس میں ہم نے وہ اڈاپٹ کیا اس والے سینسس میں, جس سے آگے پھر پرابلم جو ہے وہ آنا شروع ہوئے. یعنی یہ جانچنا کہ کون شخص جو ہے وہ 6 مہینے سے شہر کراچی میں موجود ہے اور کون شخص اگلے 6 مہینے تک شہر کراچی میں موجود رہے گا. یہ جو انومینیٹر ہیں, جو گورنمنٹ ٹیچر ہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ کسی طور پر میں ایک شخص سے ابھی فوری طور پر جا کر ملوں, میں کیسے یہ جانچ سکتا ہوں کہ اس کا یہ بیانیہ درست ہے یا غلط ہے, کہ وہ پچھلے کتنے ٹائم سے یہاں تک ہے اور کتنے ٹائم تک جو ہے وہ اس شہر میں رہے گا, جس کی وجہ سے بہت طرح کے پرابلم ہوئے. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جا کر جو ناظرہ کا ڈیٹا ہے اس سے ہیلپ لیتے ہیں کہ اچھا جی کس کے 2 طرح کے ایڈریسز ہیں, کس کا ایڈریس جو ہے وہ سرائکی بیلٹ کا یا کے پی کے کا پرماننٹ ہے اور کراچی کا ٹیمپریری ہے. تو جناب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شہر کراچی میں لاکھوں خاندان ایسے موجود ہیں جو برسہ برس سے شہر میں رہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس طرف ٹرانسفر نہیں کی, کیونکہ نہ کراچی کا, آپ کو پتا ہے کہ کراچی شہر کا ڈومیسائل کسی کام کا نہیں ہے, تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے ڈومیسائل یا ان کے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کراچی کی ہو جائے, اور کل کو ان کے لیے جو کوٹا ہے, دیگر جاب کے مسائل وہ ہوں. تو سال سے اس شہر میں رہنے کے باوجود وہ انہوں نے اپنے آپ کو نادرا میں یہاں کے ریکارڈ میں رجسٹر نہیں کیا, جس کی وجہ سے جب انومریشن ہوئی اور یہ سارا پروسیس ہوا تو ان کو یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ اچھا جی وہ وہاں موجود ہے, جبکہ ایگزیکٹلی وہ کراچی میں موجود ہے. اور ہمارے پاس کئی طرح کے ایسے کیسز سامنے آئے کہ وہ فیملی 10 سال سے رہتی ہے اور سرونٹ ہے کسی کے یہاں پر اور آزاد کشمیر سے تعلق ہے, تو انومریٹر خود کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ہمیں آرڈرز نہیں ہے اور یہ تو آزاد کشمیر میں کاؤنٹ ہوں گے. تو اس طرح کی سچویشن کے بعد ہمیں افغانستان سے آئی ہوئی کئی فیملیز جیسی ملتی ہیں, بہاری بنگالی کمیونٹی کے کئی لوگ ملتے ہیں, سرائکی بیلٹ کے کئی لوگ ملتے ہیں, پھر ریسنٹ فلڈ میں آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا کراچی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں. اس کے علاوہ یعنی وہ لوگ جو جیسے اربن مائگریشن, کراچی جیسے میٹروپولیٹن اور کوسموپولیٹن سٹیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اربن مائگریشن, جسے کرٹیل کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں, کوئی ایسے اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور انہیں گننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. سر مجھے یہ بتائیں گے نا کہ اس دور میں تو بہت سے ایسے اشاریے ہیں جن سے آپ آبادی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بجلی کتنی استعمال ہوتی ہے, پانی کتنا استعمال ہوتا ہے, سیوریج کتنا نکلتا ہے, سالڈ ویسٹ کتنا نکلتا ہے, تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ کراچی کے یہ جو اشاریے ہیں, نمبرز ہیں, اعداد و شمار ہیں, یوٹیلیٹیز کے دیگر, یہ کیا بتاتے ہیں ہمارے ماہرین کو کہ اس وقت کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ دیکھیں کراچی کا آپ صرف الیکٹرک کا ڈیٹا لے لیں کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہاؤس ہولڈ کنزیومر ہیں وہ 36 لاکھ ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی 32 لاکھ فیملیز موجود ہیں, جبکہ میں کئی آپ کو آج بھی ایسی فیملیز دکھا دوں جو 1 میٹر پہ 2 فیملیز جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے الیکٹرک کو ایک نیکسٹ میٹر کے لیے, لیکن وہ ڈیو پروسیس ہے. یعنی اس کا مطلب ہے 36 لاکھ تو وہ ایک لیئر ہو گئی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ وہ ہیں جن کے پاس الیکٹرک کے میٹر موجود ہیں اور وہ فیملی ہے, کیونکہ الیکٹرک والے جب تک آپ اب جو ہے جب تک کچن کی فوٹو نہیں لے جاتے جب تک وہ میٹر الاٹ نہیں کر رہے, جب سے اس لیب کے مسائل آئے. تو 36 لاکھ آپ وہ لگا لیں. پھر ہم کہتے ہیں جی تقریباً 15% لوگ اس شہر کراچی میں ہیں جو آف گریڈ کمیونٹیز ہیں. 25 آبادیاں تو جھگی جھوپڑیوں کی میں جانتا ہوں
جس میں ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ الاسف کے سامنے ہے، جہاں پہ 6,000 جو ہے وہ خاندان رہتے ہیں لیکن ان کے پاس بجلی نہیں ہے، تو ان کو ایڈ کر لیں اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ایک سے زائد فیملیز جو 1 میٹر استعمال کر رہی ہیں، آپ اس کو ایڈ کر لیں اس میں. تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ 40,000 فیملیز تو پھر کہیں نہیں گئی. پھر وہ ہماری بات درست سر ہوتی ہے کہ کتنی آبادی 2.5 سے ہونی 3 چاہیے کروڑ آپ کے حساب سے شہر کی؟ دیکھیں اس شہر کی آبادی کو اگر درست انداز میں گنا جائے، وہ لوگ جو سال کے اکثر و بیشتر حصے میں اس شہر میں پائے جاتے ہیں، یعنی میں کہوں کہ چلے 8 مہینے وہ کم سے کم سال کا اس شہر میں گزارتے ہیں، ان کو اس شہر میں تصور کیا جائے تو اس شہر کی آبادی ان اشاریوں کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ تو بالکل آرام سے آ جائے گی، اور ٹھیک ہے، یہ تقریباً 3 کروڑ تک بھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب محمد توحید صاحب، آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے. پنجاب میں پی ٹی آئی منحرفین کا ڈیموکریٹس گروپ تشکیل پایا ہے. 100 سے زائد ارکان نے جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس وقت ملک کی سیاست کی صورتحال نہایت دلچسپ ہے. ایک طرف 9 مئی کے بعد سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں اور پارٹی سے ارکان کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ قاف اور جہانگیر ترین گروپ میں انہی ارکان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. جبکہ گزشتہ روز پارٹی کے سابق رہنما مراد راس اور ہاشم ڈوگر نے ایک نیا گروپ بنانے کا اعلان کیا جسے ڈیموکریٹس کا نام دیا گیا ہے. مراد راس تحریک انصاف کی پنجاب حکومت میں وزیر تعلیم اور ہاشم ڈوگر صوبائی وزیر داخلہ تھے. ان رہنماؤں کے دعوے کے مطابق تحریک انصاف چھوڑنے والے ہم خیال اراکین نے فی الوقت کسی بھی دوسری پارٹی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ روز ان دونوں رہنماؤں کی صدارت میں پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہم خیال اراکین کا اجلاس ہوا. اجلاس کے مطابق 35 ارکان نے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی، جن میں 9 سابق صوبائی وزراء، 21 سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز شامل ہیں. اجلاس میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کی گئی. اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم خیال اراکین جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ فی الحال نہیں جائیں گے. اراکین ڈیموکریٹس کے نام سے اپنی الگ شناخت رکھیں گے اور گروپ کو الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹرڈ نہیں کرایا جائے گا. ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ ابھی پارٹی کے ہم خیال دوست مل بیٹھے ہیں، کوئی لیڈر منتخب نہیں کیا. ملک میں سیاسی ماحول سپٹمبر تک واضح ہو جائے گا. اس سے قبل پچھلے ہفتے تحریک انصاف کے 100 سے زائد ارکان نے جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کی ہیں. اطلاعات تھیں کہ وہ عنقریب نئی پارٹی کا بھی اعلان کریں گے، مگر ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور قاف لیگ میں بھی کچھ ارکان نے شمولیت کا اعلان کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے مطابق 30 سے زائد ارکان ان سے اب بھی رابطے میں ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے سابق نائب صدر فواد چودھری بھی پارٹی کو خیرباد کہنے کے بعد ایک بار پھر متحرک ہیں. ایک ہفتے قبل انہوں نے منحرف اراکین محمود مولوی، عمران اسماعیل اور عامر کیانی کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی. تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی نااہلی کی صورت میں شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں. یہ تمام صورتحال ہے پنجاب میں، اس پر ہم بات کریں گے. رمیز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ رمیز خان صاحب، آپ نے وقت دیا. پنجاب میں ایک ریس لگی ہوئی ہے. تحریک انصاف کے گھونسلے سے جو پنچھی اڑ رہے ہیں وہ جہانگیر ترین، قاف لیگ، پیپلز پارٹی، کی تمام ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک نیا گروپ بنایا ڈیموکریٹس کے نام سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بجائے یہ کہ ان پارٹیوں میں جاتے ایک اور گروپ بنا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ. دیکھیے مسعود، بات اس وقت یہ ہے کہ بنیادی سوال ہے کہ ووٹر کہاں پہ جائے گا. اب گروپس بھی بنائے جا سکتے ہیں، نئی پولیٹیکل پارٹیز کی جو فارمیشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. جو یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت عام فہم تاثر یہ ہے کہ اس ووٹر نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ یا جو بھی لائک مائنڈڈ ہیں ان کے ساتھ نہیں جانا. اسی تاثر کو کیش کرنے کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بھی میدان میں دیکھا اور اب ہم یہ مراد راس کو بھی میدان میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو اس معاملے کا یہ ہے کہ جن ایم پی ایس سے میری بات ہوئی اور وہ خاص کر کے جو کچھ دھڑے جن کے ساتھ 5 یا 10 ایم پی ایس ساتھ چلتے ہیں، جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا کنفیشن ضرور کیا کہ مراد راس صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے یا کسی نے ان سے بہرحال رابطہ کیا ہے مراد راس کے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے اس بات کو پوائنٹ بلینک ڈکلائن کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ جی اس وقت ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، اس وقت ہم اپنے نجی معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ماحول سازگار نہیں ہے سیاست کے لیے. تو اس وقت جو آپٹکس ہے مجھے لگتا ہے دونوں پولیٹیکل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ قاف،
اور اس کے مقابلے میں مراد راس اور ترین گروپس آپٹکس پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. ایکچوئل نمبرز جو ترین گروپ سے میری کل بات ہوئی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایکچوئل نمبرز تب سامنے آئیں گے جب ترین گروپ ایکچولی ایک پولیٹیکل پارٹی فارم کرے گا اور ان کے ساتھ جو اسٹرینتھ ہے پولیٹیکل لیڈرز کی وہ سامنے آئے گی. ابھی تو صرف یہ محض قیاس سرائیاں ہیں, یہ باتیں ہیں اور یہ دعوے ہیں. یہ سیاسی ابہام کیوں ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تاریخ موجود ہے. 2000 میں میاں نواز شریف صاحب وطن سے واپس چلے گئے, ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ لوگ موجود نہیں تھے, قاف لیگ بن گئی, کنگز پارٹی بنی, پھر اس نے پورے ملک میں حکومت بنائی. تو اس وقت بھی تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ نئے گروپ بنتے. اس وقت ایک جو احتیاط نظر آ رہی ہے, ایک شش و پنج کا عالم نظر آ رہا ہے کہ پارٹیز جوائن نہیں ہو رہی, جہانگیر ترین صاحب اپنی پارٹی اناؤنس نہیں کر رہے. اس وقت بھی تو یہ تھا نا کہ ووٹر نواز شریف کا تھا, ووٹر کسی اور کا نہیں تھا, تو ووٹر تو نواز شریف کے ساتھ رہتا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. اس دفعہ کیا تبدیلی ہے ایسی؟ دیکھیے بنیادی مسئلہ اس وقت جو ساری پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, کاف, ترین گروپ اور مراد راس سے جو میری کل ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے اس سے بھی نظر آتا ہے کہ شاید اب انتظار یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا الٹیمیٹ فیوچر کیا رہتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں لیڈرز میں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کسی چینل سے معاملات کو پیسیفائی کر لے اور کم بیک کی صورت بن جائے اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہی ہو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے 20 اراکین جو ان کی طرف سے وہاں پہ گئے تھے ان کا سلوک ان کے ساتھ نہ ہو. تو ایک تھوڑا سا ڈر بھی ہے, ایک تھوڑا سا خوف بھی ہے, اور اوپر سے ایک اور مسئلہ جو یہ ہے وہ بنیادی ووٹر کا ہے کہ ووٹر کہاں پہ جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز بنانا یا اپنے ایک گروپ کی سائز شو کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر ووٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس پوری ایکٹیویٹی کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ پنجاب میں 2 پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹر تھا 13 اور 18 میں, ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کا. تو اس ووٹر کو اپنی طرف کس طرح متوجہ کرنا ہے؟ حکومت جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کے پاس تو کوئی پرفارمنس کا کارڈ ہے نہیں. اگر صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بیانیہ بلڈ کرنا ہے تو وہ میرا خیال ہے اس کی لائف اب ختم ہو چکی ہے. اب صرف پرفارمنس کی بات ہوگی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کوئی جان ان کو ملے گی. اور یہ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پہلو اگر میں آپ کے سامنے رکھ سکوں وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ان کے فیوچر کا کچھ فیٹ کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہم ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ نہ کچھ نورا کشتی دیکھیں گے کہ آپس میں تند و تیز بیانات کا جو ایکسچینج ہوگا, اور تاکہ یہ ایک لوگوں کو امپریشن دیا جائے کہ ایک بڑا ایکچوئل ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ اگلے الیکشنز کی جانب روا دواں ہے. ہاں کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ اس وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ کسی لیول پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اگلے الیکشن میں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بھی زیر بحث ہے اور اس میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آگے چل کے ان کے اندر نورا کشتی بھی شروع ہو جائے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت اہم رہنما جو تحریک انصاف کے تھے انہوں نے بھی کچھ کوششیں کی ہیں. فواد چودھری صاحب گئے اڈیالہ جیل میں, وہ شاہ محمود قریشی سے ملے, گو کہ باقی رہنماؤں نے تردید کر دی کہ ہم ان سے رابطے میں نہیں ہیں. لیکن ایک کوشش یہ بھی ہے کہ شاید تحریک انصاف کے چیئرمین نااہل ہو جائیں, اس کے بعد شاہ محمود قریشی پارٹی کو چلا رہے ہوں, پرویز الہی ہوں, اور ان کے ساتھ یہ لوگ جا کے جڑ جائیں. تو ایسی بھی صورتحال ہے کوئی؟ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل لیڈرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں, فواد چودھری, مراد راس, فرینکلی اگر ہم 2013 سے 18 اور 18 سے آنورڈز 22 کی بات کریں تو ان کے پاس اپنا کوئی خاص پولیٹیکل کلاؤڈ ہے نہیں. ترین صاحب کے پاس وہ کلاؤڈ بہرحال ضرور موجود ہے. تو بغیر پولیٹیکل کلاؤڈ کے باہر آ کے دعوے کرنا کہ ہم نے اس پولیٹیکل لیڈر سے بات کی اور ایک نیا گروپ فارم کر رہے ہیں, اس کے اندر جب تک فیکچولی کوئی چیز سامنے نہیں آتی تب تک ان دعووں کو زیادہ ویٹیج نہیں دیا جا سکتا. جہاں تک بات یہ ہے کیوں کیا جا رہا ہے, میرے خیال میں اپنے اسی مدعے کی طرف واپس آؤں گا کہ بھی ووٹ بینک کس طرح سے کیش کیا جا سکتا ہے, اگلی فارمیشن کیا رہے گی, اور پاکستان تحریک انصاف پراپرلی جب ایلیمنیٹ ہوگی تو کیا ایکچوئل ووٹر کسی اور طرف سوئنگ کرے گا یہ نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ساری جو اس وقت نظریں ہیں وہ اس طرف ہیں, کیونکہ بغیر ووٹر کی ساری جو پلس مائنس ہے یہ نئے گروپس کے لیے بے معنی ہے. ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ یہاں موجود ہے, اور یہ 20 سیٹوں کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہاری تھی, لیکن کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ بینک ریٹین تھا, ان کا ووٹ بینک اپنی جگہ قائم تھا. تو یہ ووٹ بینک اگر اپنی جگہ قائم رہتا ہے تو نیچرلی وہ اس کا ایک ایڈوانٹیج تو اگلے الیکشنز میں لیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا رمیز خان صاحب, سینئر صحافی. تجزیہ آپ نے سنا. یہاں پر ایک لیں گے نیوز بریک اور جس کے بعد پروگرام جاری رہے. اس وقت پاکستان معاشی بدحالی کے گرداب میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور معیشت اور کاروبار کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے, ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے, مہنگائی 76 سالہ تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے. عوام کی جانب سے مہنگائی اور صرف مہنگائی کا شور برپا ہے, اور وفاقی بجٹ کا اجرا سر پر آن پہنچا ہے. 4 روز بعد جمعے کو آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا. گزشتہ کئی برسوں کی طرح یہ بجٹ بھی پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی حالات میں مشکل ترین بجٹ ہوگا.
نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک کی تقریباً تمام معاشی اشاریے منفی نمو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے میں ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں حکومت کے لیے عوام کو ریلیف دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تاہم وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آنے والے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ پرعزم نظر آتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضے کی قسط کئی ماہ کی بات چیت کے باوجود نہیں مل سکی ہے اور اس حوالے سے تاحال ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ حکومت 9 جون کو آئی ایم ایف کی فنڈنگ کے بغیر بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ کل سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال نہ ہوا تو نئے مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں ڈیفالٹ کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ ہمیں پلان بی اور سی نہیں سوچنا چاہیے، آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہی ہوگا۔ یہ تو پاکستان کے حالات ہیں۔ اگر ہمسایہ ممالک یعنی بھارت کی طرف دیکھیں تو 7.5% اور بنگلہ دیش 5.5% شرح نمو ہے، اس کے مقابلے پاکستان میں 0.3% سالانہ ترقی کی شرح کے ساتھ پاکستان کے لیے درست اقدامات اٹھانا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور درست سمت کے تعین کے لیے مزید وقت ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں کیا اہداف رکھے گئے ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو دکھاتی ہیں یہ رپورٹ۔ وزارت خزانہ سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا حجم 13,800 ارب روپے تک ہو سکتا ہے، جس میں جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.5% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال مہنگائی کا ہدف 21% تک مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 8,000 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں دفاعی اخراجات 1.7 ٹریلین سے زائد اور ٹیکس آمدن 9,850 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 1,100 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ اسٹیٹ بینک منافع 900 ارب اور پی ڈی ایل سے 750 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ بجٹ میں سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین روپے بھی مختص کیے جانے کی تجویز ہے، جبکہ وفاقی بجٹ کا خسارہ جی ڈی پی کا 6.4% رہ سکتا ہے۔ یہ تو حکومت کی تیاری ہے، لیکن آئندہ وفاقی بجٹ میں حکومت کی ترجیحات اور حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، معاشی ماہرین کو کن خدشات کا سامنا ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ محدود آمدن اور بے دریغ اخراجات کی بڑھتی خلیج میں پاکستانی معیشت ڈگمگا رہی ہے۔ معیشت کو اب صرف قرضوں کے سہارے نہیں چلایا جا سکتا، اس کے لیے ٹیکس آمدن بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایف بی آر کو زراعت، ریئل اسٹیٹ اور ٹریڈنگ کے شعبے پر گرفت سخت کرنی ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے مطابق زراعت، ریئل اسٹیٹ اور ہول سیل ریٹیل سیکٹر سے لگ بھگ 2,000 ارب روپے اضافی ٹیکس آمدن ہو سکتی ہے۔ ٹیکس آمدن بڑھانے کے ساتھ حکومت کو اپنے اخراجات میں بھی کمی لانی پڑے گی۔ ماہرین کے مطابق وفاق کے رواں اخراجات کا حجم رواں مالی سال 10,000 ارب روپے سے تجاوز کر جانے کا خدشہ ہے۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں اصلاحات کرنی ہوں گی۔ رواں مالی سال بھی وفاق کے لگ بھگ 1,500 ارب روپے ان خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نظر ہو جائیں گے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کا پینشن کا بجٹ بھی سالانہ 1,200 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ملک میں بنیادی شرح سود 21% ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی واپسی پر رواں مالی سال 5,400 ارب روپے رقم خرچ ہونے کا خدشہ ہے۔ شرح سود برقرار رہی تو آئندہ مالی سال یہ حجم 8,200 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو پاور سیکٹر میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ 2,700 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب، پروفیسر ہیں معاشیات کے اور لم سے آپ کا تعلق ہے۔ عمار ایچ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار برائے معاشی امور۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام کو بجٹ میں کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ یہ جو آپ نے یہاں تک پہنچنے سے پہلے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، اس میں تمام جواب موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے عباسی صاحب اور مفتاح صاحب اتنی معقول باتیں کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ میں کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ دیکھیں بجٹ بنانا ایک کڑی ہوتا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ اس
آپ کی جو لمبی آپ کی گول ہے آپ اس کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ ایک دم تو ایک بجٹ نہیں بنتا نا، کسی خلا میں تو بجٹ نہیں بنتا. تو عباسی صاحب نے بھی اور مفتاح اسماعیل نے بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بجٹ تکمیل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. تو ہمیں صرف اس چیز کا اس وقت ہم نے اسیس کرنا ہے کہ یہ واقعی یہ ایسا بجٹ ہے، ان سیاسی حالات میں ایسا بجٹ ہے جو کہ ہمیں امید دے گا کہ ہم جس معاشی بحران میں مبتلا ہیں ہم اس میں سے نکل سکیں گے. عمار صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس حالات میں اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں جی، اس میں بالکل بھی ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کسی بھی قسم کا ریلیف دینے کے لیے. انفیکٹ جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو لگ ایسا رہا ہے کہ ایک اور منی بجٹ بھی آئے گا چند ماہ بعد، اور پھر اس کے بعد جو ہے انفلیشن بڑھے گی، افراط زر بڑھے گی. تو ابھی تو بالکل بھی ایسا حالات نہیں ہے حکومت کے بعد، کیونکہ نہ حکومت ٹیکس جنریٹ کر پا رہی ہے، نہ کسی اور طرح سے ریونیو جنریٹ کر پا رہی ہے جس سے جو اس کے اخراجات ہیں اس کو مینیج کرے. تو ابھی بالکل بھی عوام دوست بجٹ یا کسی بھی قسم کا بجٹ بنانا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ آئی ایم ایف پروگرام تو نہیں ہو پایا، اور وزیر اعظم کے رابطے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بجٹ تفصیلات بھی شیئر کر لی ہیں. بیرونی فائنینسنگ کی یقین دہانی، ایکسچینج ریٹ سمیت 3 بنیادی شرائط رکھی تھیں. کیا آپ کو اندازہ ہے، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے اپنی طرف سے پورا کام کر دیا، تو آئی ایم ایف کی تسلی حکومت نے کرا دی ہے مگر آئی ایم ایف نہیں مان رہا؟ نہیں دیکھیں، آئی ایم ایف نہیں ماننے کی کچھ وجوہات ہیں نا. ہمارا ٹریک ریکارڈ آئی ایم ایف کے پروگرامز میں اتنا اچھا نہیں رہا. پچھلے سب جانتے ہیں کہ پچھلے 23 سال میں یہ 5واں پروگرام ہے جو اب اختتام پہ پہنچے گا، اور وہ بھی نامکمل رہے گا. تو آئی ایم ایف کو بھی بہت لوگ اسکروٹنائز کرتے ہیں انٹرنیشنلی کہ تم جو اپنا کام کر رہے ہو اس میں کوئی تمہیں کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لہٰذا آئی ایم ایف بہت محتاط ہو گیا ہے جب وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کریں گے، یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا ہوگا جو کہ ہمیں دوبارہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی اور گروتھ کی طرف واپس لے آئے گا. اب تک ہم انہیں کنونس نہیں کر پا رہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. آئی ایم ایف والے سوچتے ہیں کہ کس سے ہم بات کریں گے، 3 مہینے کے بعد کس سے بات کریں گے، کون جو آج کی اگریمنٹ پہ سائن کرے گا وہ کل وہ اگریمنٹ پہ اگلی حکومت اس پہ قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام، اور آئی ایم ایف کی وجہ سے جیسے مفتاح اسماعیل نے بڑا صحیح کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو ورلڈ بینک کا پروگرام ہوگا، ایشین بینک کا پروگرام ہوگا، اور بہت سارے بائی لیٹرل فنڈز آئیں گے. اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو لانے کے لیے نہ صرف ایک بجٹ بلکہ ایک 3 ماہ کم از کم 3 سال کی مدت کا انہیں ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ اکانومی کس طرف جائے گی، کس قسم کی ڈیسیجن لی جائیں گی، اور وہ کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا عمار صاحب، کیونکہ ایک کڑی شرط یہ تھی کہ بجٹ تفصیلات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی جائیں، ہم نے یہ بھی کر لیا. بیرونی فائنینسنگ کے حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب کا ایک موقف آ گیا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے، تو اب 6 ارب کی نہیں 3 ارب میں ہمارا کام ہو جانا چاہیے. ایکسچینج ریٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو انٹر بینک ہے اور اوپن مارکیٹ ہے اس کا فرق ختم ہوا، گو کہ اب پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ تمام کام کر دیے گئے، کیا کوئی امید موجود ہے کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف پروگرام ہو سکے؟ نہیں، بجٹ سے پہلے تو بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہو سکے، کیونکہ بجٹ تو اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں جو مکمل ہو جائے گا. اس کی جو ایک سب سے بڑی جو شرط تھی جو کہ ہم ابھی پوری نہیں کر پائے وہ تھی کمٹمنٹس کی، کہ جو مختلف ممالک سے اور دوست ممالک سے جو ہمیں کمٹمنٹس ملی ہیں اس کی کنفرمیشن یا کسی بھی قسم کی کمٹمنٹ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس سرپلس ہے، آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح کام کرتے ہیں آج سرپلس ہے، کل پھر ہم امپورٹ شروع کر دیں گے بے تحاشا، اور پھر وہی سرپلس جو ہے وہ ڈیفیسٹ بن جائے گا. تو جب تک وہ کنفرمیشن نہیں آتی دوست ممالک سے یا جو دوسرے جو ہمارے بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہیں اس وقت تک جو ہے یہ چیز مشکل ہے کہ یہ پروگرام کسی بھی طرح کلوز، اور بجٹ سے پہلے ہونا تو بالکل ہی سمجھے ناممکن سی بات ہے.
ڈاکٹر صاحب کل وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر IMF پروگرام نہیں ہوا تو نئے مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں ڈیفالٹ کے خدشات بڑھ جائیں گے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے اگر IMF پروگرام نہیں ہوا تو؟ دیکھیں میرے نزدیک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے دو کور ڈیفیسٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار اس بحران کی طرف جاتے ہیں، ایک ڈیفیسٹ ہے فسکل اور دوسرا ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ. ان کا آپس میں تعلق ہے. فسکل ڈیفیسٹ میں جیسے کہ آپ نے جو ویڈیو ڈاکیومنٹری دکھائی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، فسکل ڈیفیسٹ ہونے کی وجوہات ایکسپینڈیچر بھی ہیں اور ریونیو بھی ہے. ایکسپینڈیچر کی سائڈ پہ بے اندازہ سبسڈیز ہیں، لاسز ہیں، انرجی کے لاسز، گیس کے لاسز، PIA کے لاسز، یعنی جو بھی ادارہ آپ پکڑ لیں اس کے لاسز ہر سال ہوتے ہیں اور پھر وہ ایکیومولیٹ ہو کے 5 سال کے لاسز کو دیکھ لیں. ان اخراجات کو ہم نے کم کرنا ہے اور کوئی بھی بجٹ جب تک یہ نہیں ہمیں یقین دہانی دیتا کہ وہ اخراجات ہم کم کر رہے ہیں، وہ لاسز ہم کنٹرول میں لا رہے ہیں، اس وقت تک کوئی بھی لینڈر یقین نہیں کرے گا ہماری کسی بھی بات پہ. دوسری چیز ہے ریونیو. ریونیو میں جو لوگ سب سے زیادہ جنہوں نے منافع کمایا ہے پچھلے 30 سال میں وہ ہیں آپ کے ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈرز. آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے. اس کے بغیر کیسے کوئی اور بندہ ٹیکس دے گا اور کیسے IMF یقین کر لے گا کہ ہم سیریس ہیں اپنی کمٹمنٹس کے بارے میں. اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں بے اندازہ لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، وہاں پر بھی ٹیکس کی شرح بہت کم ہے. اس کو بھی لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایگریکلچر کی بات ہوئی تھی، ایگریکلچر میں سے آپ کو زیادہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا کیونکہ ہماری بہت ساری زیادہ تر ہولڈنگز بہت چھوٹی ہیں. لیکن ایگریکلچر کو چھوٹ دینے کی وجہ سے جس بندے کے پاس بھی تھوڑی سی بھی ایگریکلچر کی، میں اگر ہول سیلر ہوں اور میں بے اندازہ پیسے کما رہا ہوں لیکن میں نے 2 مربع زمین لے لی ہے، میں اپنی ساری آمدن اپنی زمین پہ دکھا دیتا ہوں اور میں ٹیکس نیٹ سے بچ جاتا ہوں. اس لیے ایگریکلچر کو نیٹ میں لانا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام باتیں لوگوں نے کتنی دفعہ کی ہیں اور یہ تمام آپ کے جو دکھا رہے تھے مصباح، باسی صاحب، یہ حفیظ پاشا وغیرہ، یہ سب سلمان شاہ، یہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. اسی لیے IMF بھی نہیں یقین کرتا. اگر میں اس بجٹ میں کوئی چیز دیکھوں اور کہوں گا کہ کسی نہ کرشمہ ہو گیا ہے اور ہم صحیح طرف چل پڑے ہیں، تو میں دیکھوں گا کہ یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ہم نے واقعی کنٹرول میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، ہم واقعی ٹیکس بیس کو بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں. یہ چیزیں میں دیکھوں گا اس بجٹ میں. اور پھر جس سیکٹر نے ہمیں بچانا ہے، ہم IMF سے قرضہ تو لے لیں گے لیکن اس قرضے کو چکانا بھی تو ہوگا اور اس کو چکانے کا ذریعہ صرف ایک ہے، وہ ہے ایکسپورٹس. ہماری ایکسپورٹس گرتی جا رہی ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بجٹ میں ایکسپورٹس کی سپورٹ کے لیے کیا ہے. یہ جو ڈیوٹی ڈرا بیکس کا مسئلہ ہوتا ہے ایکسپورٹرز کو، اس کا حل اس بجٹ میں دکھایا گیا ہے کہ نہیں دکھایا گیا. میں اس چیز کو دیکھنا چاہوں گا. پھر میں دیکھنا چاہوں گا کہ جو ایکسپورٹ کی فیسیلیٹیشن ہے، جس میں پورٹس کیسا کام کر رہے ہیں، انلینڈ ٹرانسپورٹیشن کا کیا حال ہے، کسٹمز آفس کیسے چل رہے ہیں، ان تمام کو دیکھیں گے کہ بجٹ میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ بجٹ بھی اسی طرح کا بجٹ ہوگا جو کہ اب تک چلے آ رہے ہیں. تو میں صرف 2 چیزیں دیکھوں گا بجٹ میں کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے اس بجٹ کے جو ڈیسیژن لی گئی ہیں، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے جو اس بجٹ میں ڈیسیژن لی گئی ہیں. اگر یہ نہیں کم ہو رہے، اگر یہ ڈیسیژنز اس بجٹ میں نہیں ہیں تو یہ نہ کسی سٹیزن کو قبول ہونا چاہیے بجٹ اور نہ ہی کوئی عالمی ادارہ قبول کرے گا. جی بہت مناسب باتیں آپ نے کہیں ڈاکٹر صاحب. جیسے عمار صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، اس کے بیس کو بڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تمام معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں، بین الاقوامی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، ہمارے دوست ممالک کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، حکومتیں نہیں کرتی. اب سابق وزیر خزانہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مالی سال کی دوسری سہ میں پاکستان کے ڈیفالٹ کے خدشات بڑھ جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب پور امید ہیں کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ہمارے تو $1 ٹریلین کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو کس کی مانیں ہم؟
نہیں دیکھیں جو سابق وزیر خارجہ ہیں وہ خزانہ ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ارینجمنٹ نہیں ہوا تو واقعی اگلے سال ڈیفالٹ کر جائیں گے. ڈیفالٹ کی بہت چھوٹی سی شرط ہے ہماری. شرط کیا بولوں گا, ایک کنڈیشن بولوں گا, وہ یہ ہے کہ تقریباً اپریل 2024 میں جو ہے ہماری یورو بانڈ کی ایک پیمنٹ آئے گی. وہ اگر ہم نے پیمنٹ نہیں کری تو ہمارا اسینشلی ڈیفالٹ ہو جائے گا. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے امپورٹ روک کے ہر چیز روک کے پیمنٹ اگر ہم وہ کر دیتے ہیں تو ڈیفالٹ تو اوائڈ ہو جائے گا, مگر جو حالات ہوں گے ملک کے, جو گروتھ کا حال ہوگا وہ پھر جو ہے اس سے بھی بدتر ہوگا جو ابھی چل رہا ہے. تو ہاں یہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کسی نہ کسی طرح ڈیفالٹ کو اوائڈ کر دیں گے, مگر اوائڈ کرنے کے بعد جو ملک کا حال ہوگا, جو ملک میں لوگ ہیں اور جو افراط زر انفلیشن کا حال ہوگا وہ اب سے کئی زیادہ اور برا ہوگا. تو یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے مگر کرنا, اور لوگوں پہ جو اثر ہوگا تقریباً 250 ملین کا ملک ہے وہ میرے خیال سے اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے کس طرح دیکھا جائے کہ کیا اثر ہوگا ان پہ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے عمار صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ گروتھ کا کیا حال ہوگا, چلیں ڈیفالٹ سے تو کسی نہ کسی طرح بچ جائیں گے, بچتے چلے آ رہے ہیں, تو اتنا لو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے ہمارے وزیر خزانہ نے یا حکومت نے کہ ہمیں صرف ڈیفالٹ سے بچنا ہے, یہی ہماری بڑی کامیابی ہے. اب ہم نے بھی بتایا کہ 1500 ارب روپے کا خسارہ تو اسٹیٹ آن آرگنائزیشنز کا ہے, ہمیں بہت ساری ریفارمز کرنی ہیں, 14 مہینے گزر گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے 75 سال کی کم ترین سطح 0.29% پر ہے جو حکومتی اعداد و شمار ہیں, اور رواں مالی سال کا ہدف 5% رکھا ہے. اب حکومت اگلے سال جی ڈی پی کا ہدف جو اس نے رکھا ہے وہ 3.5% رکھا گیا ہے. کیا یہ ہدف آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ ریفارمز ہمارے پاس ہوئی نہیں, آگے کوئی چانس ہے نہیں, فی الحال معاشی سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں, کتنا ریئلسٹک ہے یہ نمبر؟ دیکھیں جو نمبر جس کا آپ ذکر نہیں کر رہے نا, یہ تو ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ. جی. اصل چیز جب آپ مقابلہ کریں نا اپنے نیبر سے, وہ ہوتی ہے جی ڈی پی پر کیپٹا, یعنی فیکس جی ڈی پی. اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو اور بھی خراب ہے ہمارا, کیونکہ ہماری پاپولیشن گروتھ ان سب سے زیادہ ہے. چنانچہ ریئل جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے پاکستان کا, ہم اس میں دوسرے ملکوں سے, اپنے ہمسائے ملکوں سے بہت پیچھے رہ رہے ہیں. تو یہ بہت سخت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح چیز کو میجر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مجھے دیکھیے پاکستان کی اکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر اگر میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہو تو یہ بڑی جلدی ریباؤنڈ کر جائے گی, کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, آپ کی گروتھ ڈرائیورز موجود ہیں. تو اس لیے یہ ریباؤنڈ جلدی کر جائے گی, 3-4-5% گروتھ تک یہ دے گی. لیکن ہمیں 3-4-5% گروتھ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں 8% گروتھ چاہیے سالانہ, اور کم از کم 10 سال کے لیے چاہیے. وہ گروتھ نہیں آئے گی جب تک ہم اس ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ جس کی باتیں میں نے پہلے کی تھی, اگر ہم ان کو نہیں صحیح کرتے. تو اس لیے 3-4% گروتھ وہ بھی اس صورت میں اگر میکرو اکنامک سٹیبلٹی آ جائے ممکن ہے, لیکن وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہماری پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں 8% ہر سال گرو کرنے کی ضرورت ہے اگلے 10 سال کے لیے, اور وہ مجھے ویسا بجٹ نظر نہیں آ رہا. جی, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے. ڈاکٹر صاحب اور عمار صاحب, ایک مختصر سی بریک مجھے لینی ہے, اس بریک کے بعد واپس اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. معاشی بدحالی میں جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے مشکل ترین حالات میں, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آگے کھائی اور پیچھے کنواں. ایسی صورتحال میں اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی کوشش تو یہ ہے, آج بھی وزیر اعظم نے اپنی معاشی ٹیم سے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ایک غریب پرور بجٹ ہونا چاہیے. لیکن تمام معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ جتنے مشکل حالات میں یہ بجٹ دیا جا رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ غریب پرور بجٹ ہو, اس میں معیشت کا پہیہ چل جائے, یہی بڑی بات ہے. اسی پر ڈاؤٹس موجود ہیں. ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب, پروفیسر معاشیات لم سے آپ کا تعلق, آپ ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں. عمار ایش خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں برائے معاشی امور, آپ بھی ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں. عمار صاحب آپ فرمائیے گا کہ حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے 21% مہنگائی کا ہدف رکھا ہے. رواں سال تقریباً اوسط
29.16% مہنگائی تھی، اور گزشتہ سال کو اگر ہم دیکھیں تو 11.29% مہنگائی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی میں کمی لا پائے گا آنے والا بجٹ؟ نہیں جی، مہنگائی میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی. بہت ہی اگر کچھ ہو گیا، تیل جو ہے سمجھیں گر کے $30 $40 پہ ہو گیا، انٹرنیشنل انوائرمنٹ کچھ ایسی ہوئی، تب جا کے آ جائے گی. جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں بہت ہی مشکل ہے 21% پہ آ جائے، کیونکہ ابھی آپ ہمیں اندازہ یہ لگانا ہے کہ جب بجٹ آئے گا تو اس میں بے تحاشا ان کے اخراجات حکومت کے بڑھیں گے، اور وہ جو اخراجات بڑھیں گے اس کے لیے حکومت اور لون لے گی اور بورو کرے گی مختلف بینکوں سے، لوکل بینکوں سے، اور جس کے لیے جو ہے اس کو آگے سود بھی دینا پڑے گا. تو یہ ایک پوری جو ہے ایک سائیکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی، جس سے انفلیشن یا افراط زر ایکچولی انکریز ہوگی. تو بہت ہی مشکل ہے کہ 21% پہ یہ اس کو کنٹرول کر پائیں، انلیس کہ کوئی ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز آ جائیں جس سے چیزیں کافی سستی ہو جائیں اور ہم اس چیز کو مینٹین کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کا جو ہدف رکھا ہے 21%، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کمی متوقع ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، پیٹرولیم پرائسز کم ہو رہی ہیں، کموڈیٹیز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہ اثر نہیں آ رہا. کیونکہ ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز نہیں ہو رہا، اس لیے اس پہ عالمی قیمتوں کا ہماری معیشت پہ، ہماری قیمتوں پہ کیا اثر ہوگا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے ایکسچینج ریٹ موومنٹس کے ساتھ، اور اس کا گہرا تعلق ہے مانیٹری ایکسپینشن کے ساتھ. تو اگر تو ہماری مانیٹری ایکسپینشن قابو میں رہتی ہے اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 کوارٹرز میں ایکسچینج ریٹ انفلیشن کم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس میں بھی یہ ایسا ہوا ہے، اور کچھ کوارٹرز میں جا کے انفلیشن پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے جو بیسک حالات ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ ہونے چاہیے. آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ایکسٹرنل لینڈنگ جو ہے، ایکسٹرنل بورنگ ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری ہو سکے آئی ایم ایف کے پیسوں سے، لیکن ان کی وجہ سے جو دوسرے پیسے آ رہے ہیں ان میں وہ آ سکیں. تو یہ اور وہ سب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہماری معاشی سمت کو نہیں تبدیل کرتا، یعنی کہ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کو کمزور یعنی یہ کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حقیقی بجٹ، ایک حقیقی بجٹ ہو جو سچائی پورا بجٹ، ضروری بجٹ جس کی ہمیں نہایت ضرورت ہے، اس قسم کا بجٹ. وہ بجٹ آ جائے، آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا، آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا، آپ کی باقی لینڈنگ آ جائے گی، وہ لینڈنگ آ جائے گی، آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گا، اور اس سے کافی حد تک انفلیشن پہ کنٹرول کر لیا جائے گا. لیکن اگر یہ ایسی یہ یعنی پیبند لگانے سے اور کہیں یہاں پر کچھ ٹانکا لگا دیا، وہاں پر کوئی ٹانکا لگا دیا، اس سے یہ انفلیشن پہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا. ٹھیک. اچھا عمر صاحب، ویسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن یہ معاملہ صرف اس سال کا نہیں ہے یا پچھلے سال کا نہیں ہے، اس سے پچھلے سال کا نہیں ہے، آپ پوری دہائی اٹھا کے دیکھ لیں، 10 سال گزشتہ دیکھ لیں، ہماری برآمدات میں خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ اب تو کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 12% کی کمی اس سال آ چکی ہے. اس سے پہلے گزشتہ 9 ماہ کو آپ دیکھیں تو 17% اس میں کمی تھی، اب 12% کمی ہو چکی ہے. تو کئی دہائیوں سے ایکسپورٹس نہیں بڑھ پا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایکسپورٹ جو ابھی کمی ہوئی ہے اس کی جو ایک مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کچھ امپورٹ کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا، اگر آپ جیسے ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل میں اگر آپ کوئی پینٹ بناتے ہیں یا ٹراؤزر بناتے ہیں، اس کے کافی حصے ایسے ہوں گے جو کہ امپورٹ ہوتے ہیں. ایک زپر ہے جیسے، وہ امپورٹ ہوتا ہوگا. جب تک وہ زپر نہیں آئے گا یا اس کا کوئی کمپوننٹ امپورٹ نہیں ہوگا، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. پچھلے 6 سے 9 مہینے میں جتنی مشکل تھی یہاں پہ امپورٹ کرنا، اس سے جو ہے ایکسپورٹ پہ بھی اس چیز کا اثر پڑا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اوور دا ایئر پچھلے کئی سالوں سے وہ نہیں کر پائے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. وہ تو کسی نے کوشش ہی نہیں کری ایکسپورٹ کو بڑھانے کی یا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری لگانے کی یا کسی بھی قسم کا ایسا کام کرنے کی جس سے ایکسپورٹ بڑھ سکے. تو جب وہ انسینٹیو ہی نہیں تھا، جب انہوں نے کسی نے چاہا ہی نہیں کہ ایکسپورٹ کوئی پالیسی بنائے، اسی لیے وہ کبھی بڑھ ہی نہیں پائی. جب تک ڈاکٹر صاحب نے جیسے بالکل صحیح کہا، جب تک ہم اپنا ٹریڈ سرپلس کی طرف نہیں جائیں گے، ایسے پالیسیز لے کے نہیں آئیں گے جس سے ٹریڈ سرپلس ہو، یعنی کہ ایکسپورٹ پروموشن ہو، اس وقت تک ہم ایک گروتھ ریٹ اٹین نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ابھی وہی ہو رہا ہے، اور میرے حساب سے جو حالات چل رہے ہیں اس سے بد سے بدتر ہی ہوتا جائے گا، بہتری نظر نہیں آ رہی.
ڈاکٹر صاحب سبسڈیز ہم دے نہیں سکتے, انرجی کی قیمتیں اس میں مسلسل اضافہ ہم کر رہے ہیں, کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں؟ ایکسپورٹ سبسڈی سے نہیں بنتی, ایکسپورٹ ہماری انڈسٹریز تو مانگتی ہیں نا سبسڈی سر. جو سبسڈی مانگ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے عمار صاحب, اس وقت ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھی؟ اس لیے کہ بڑھنے کی امید نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے امپورٹ کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں ان چیزوں پہ جو کہ ایکسپورٹرز کو ضرورت ہے. لیکن اس سے پیچھے چلے جائیں, بہت دیر سے ایکسپورٹر شور مچا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو امپورٹ کرتے ہیں ان پہ گورنمنٹ ڈیوٹی لگاتی ہے, لیکن وہ چونکہ یہ لوگ ایکسپورٹرز ہیں ان کو ڈیوٹی ڈرا بیک ملنا چاہیے اور ٹائملی ملنا چاہیے, ورنہ ان کا پیسہ تو پھنس گیا. اور سالوں سال سے گورنمنٹ ان کو پیسے واپس نہیں دے رہے کیونکہ گورنمنٹ دوسرے طریقوں سے ریونیو اکٹھا نہیں کرتے. وہ ٹیکس نہیں بڑھانا چاہتے کیونکہ وہ ٹیکس سے ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہرٹ ہوتی ہیں. وہ ٹیکس نہیں بڑھانا چاہتے, چنانچہ وہ ٹھوک دیتے ہیں انہی کو, اور وہ ان کی ڈیوٹی جو ڈرا بیکس واپس نہیں کرتے. آپ نے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دی. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا, اس کو ایک لمبی لینس سے دیکھنا چاہیے, ایک لمبی مدت کا مسئلہ ہے ہماری ایکسپورٹس کا مسئلہ. اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹری دکھائی تھی پروگرام کے شروع میں, اس میں آپ نے ایکسپورٹس کو نہیں, اس کا ذکر نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہمارا ایک کور اسٹرکچرل پرابلم ہے کہ ہماری ایکسپورٹس پچھلے 30 سال سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں. جب 1960 اور 70 کی دہائی میں پاکستان کی گروتھ بڑی اچھی تھی اور پاکستان دنیا بھر کو ایک پوسٹر چائلڈ کہا جاتا تھا گروتھ میں, اس وقت بھی زیادہ تر ہماری گروتھ ہو رہی تھی فورن اسسٹنس, آفیشیل اسسٹنس کی بیسس سے, ایڈ کے پیسوں سے. لیکن اس وقت ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. اب جو پچھلے 20-25 سال میں ہمیں ایڈ ملی ہے, اور مشرف کے زمانے میں تو بے تحاشا ایڈ ملی ہے, اس پیریڈ میں ہم نے ایکسپورٹس کو بالکل نظر انداز کر دیا. اور جو پیسہ ایڈ میں آیا اور جو پیسہ ساتھ ساتھ ریمیٹنسز سے آیا جو پاکستانی باہر کام کرنے, یہ دونوں جو بہت پیسہ آتا ہے, $30 بلین ہر سال کے آتے ہیں, لیکن اس پیسے سے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ تمام نان ٹریڈیبل سیکٹرز میں ہو رہی ہے, نان ایکسپورٹ سیکٹرز میں ہو رہی ہے. اس صورت میں گورنمنٹ کو سخت ضرورت تھی, اور اب بھی ہے, کہ گورنمنٹ اپنا پبلک جو انویسٹمنٹ پروگرام ہے اس میں وہ ایکسپورٹرز کو جتنی زیادہ سہولیات دے سکتے ہیں وہ دیں, اپنے پورٹس کو بہتر بنائیں, اپنی انلینڈ ٹرانسپورٹ کو بہتر بنائیں. جہاں جہاں لوگ بیٹھ کے ایکسپورٹ کے لیے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں ان کی سڑکوں کو بہتر کریں, ان کے پانی کو بہتر کریں. ٹھیک, یہ کام ہے گورنمنٹ کا. اور بہت سے کام ڈاکٹر صاحب ایسے رہے جو حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے گزشتہ 20 سال میں خاص طور پہ, مگر نہیں کر سکے. ابھی آپ نے پھر ایک مرتبہ نشاندہی کی ٹیکس بیس بڑھانے کی, تو عمار صاحب کیا وجہ ہے کہ مسلسل ٹیکس آمدن جو ہے اس میں ہم کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ زراعت ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, ٹریڈنگ کے شعبے ہیں, اس پر گرفت کی ضرورت ہے, وہ ہم نہیں کر پا رہے. پاکستان بزنس کونسل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زراعت, ریئل اسٹیٹ اور ہول سیل ریٹیل سیکٹر سے لگ بھگ 2000 روپے اضافی ٹیکس آمدن حاصل ہو سکتی ہے, لیکن کوئی بھی حکومت ایسا کر نہیں پا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے شروع میں یہ بات بولی تھی کہ ہر کسی کی پولیٹیکل ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ اگر ٹیکس لگا دیں گے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو لوز کریں گے. پچھلے وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے بھی کوشش کری تھی ریٹیلرز پہ, ہول سیلر پہ ٹیکس لگانے کی. جیسے انہوں نے کوشش کری تھی, کچھ دنوں بعد جو ہے ان کی جو ہے وزیر خزانہ وہ نہیں رہے تھے. تو یہ حال ہے, وہ ٹیکس لگانا ہی نہیں چاہتے. جیسے آپ دیکھ لیں, صرف میرے حساب سے انڈسٹریل یا مینوفیکچرنگ والا جو ہمارا سیکٹر ہے 23% وہ GDP کا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اب تو شاید 20% ہو گیا ہے. وہ زیادہ تر ٹیکس وہی دیتا ہے, یا سیلریڈ انڈیویجول دیتے ہیں یا انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں. باقی جو تقریباً 75% جو سیکٹر ہیں ہمارے جو پروڈکٹیو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو یہ تو سراسر حکومت کی نااہلی ہے, یا وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جی ٹیکس لگائیں اور ان ایریا سے ٹیکس کلیکٹ کریں جہاں پہ کسی نہ کسی میں کوئی کام ہو رہا ہے. اور اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو کیپٹل ہے آپ کا, جو پیسے ہیں جو بھی فلوز ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے, وہ ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ٹیکس نہیں لگتا. بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, کوئی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کیوں لگائے گا؟
یا اگر اس کو ٹیکس دینا ہے کسی بھی قسم کی انڈسٹری کیوں لگائے گا, فارمل ہوگا اس کو بے تحاشا ٹیکسز دینے پڑیں گے, اس کو کارپوریٹ ٹیکس بھی دینا ہوگا, اس کو مختلف اور ٹیکسز بھی دینے ہوں گے. مین وائل اگر وہ کہیں پہ جا کے پلاٹ لے لیتا ہے, 4 پلاٹ لے لیتا ہے, 10 مہینے بعد وہ اس کو بیچ دیتا ہے, اس کو بہت کم ٹیکس دینا ہوگا. تو جب ان حکومت انسینٹیو ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آپ ٹیکس ان ایریاز میں کم ہے جو کہ پروڈکٹیوٹی جن کی بالکل نہیں ہے یا ایکسپورٹ بالکل نہیں ہے, تو پیسہ اسی طرف موو ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے پچھلے 5 سے 8 سال سے, کم از کم یا 20 سال بول رہے ہیں اس کو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, چاہے وہ IMF ہو, چاہے پاکستان کے اندر حکومت کے باہر بیٹھے ہوئے تمام ہی وہ لوگ جو معیشت کو سمجھتے ہیں, سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے معاملے میں حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ایک 31 مئی کی اقدام کے باعث اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ اس میں ایک بہتری آئی تھی, لیکن آج پھر ہم دیکھیں تو آج تقریباً 21 روپے کا فرق آ گیا اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں. تو کیا ابھی بھی یہ سمجھا جائے کہ حکومت جو ہے وہ اس مارکیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے, انٹروین کر رہی ہے اس کے اندر؟ بالکل کر رہی ہے. دیکھیں یہ اگر ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے نا کہ ہمارا جھنڈا ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ, تو پھر آپ عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. مثلاً یہ کہنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ روپیہ جو ہے وہ 100 روپے کا $1 ہونا چاہیے, اس سے میں بڑھنے نہیں دوں گا. بھئی یہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. آپ کے ملک میں ڈیمانڈ ہے, سپلائی ہے, وہ چیزیں یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ باہر کی چیزیں کتنی خریدتے ہیں اور باہر کیا بیچتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسچینج ریٹ کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ آپ گھر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ ایکسچینج ریٹ کی یہ روپی کی یہ ویلیو ہونی چاہیے ڈالر کی نسبت یا دوسری کرنسیز کی نسبت. اور وہ ذہنیت اب بھی چل رہی ہے. دیکھیں اگر آپ کی لابی, اگر آپ کی سپورٹ بیس ٹریڈر کمیونٹی ہے تو آپ ایکسچینج ریٹ میں مداخلت کریں گے اور اپنے روپی کو آرٹیفیشلی اسٹرانگ کریں گے, کیونکہ ٹریڈر امپورٹ کرتا ہے اور وہ چیزیں ڈومیسٹکلی بیچتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ڈالر سستا رہے. اگر آپ اپنا ایکسچینج ریٹ بنائیں گے اس بیسس پہ کہ ہم نے لوگوں کو ملازمتیں دینی ہیں اور اس ملازمتوں کے لیے ہمیں انڈسٹری چاہیے اور انڈسٹری ایسی چاہیے جو ایکسپورٹ کر سکے, تو پھر آپ ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بالکل مختلف طریقے سے سوچیں گے. آپ وہ ایکسچینج ریٹ لوگوں کو دیں گے جس سے لوگ باہر چیزیں فروخت کر سکیں, نہ کہ چیزیں سستی باہر سے منگوا سکیں. یہ ایک بیسک پولیٹیکل اکانومی ہے ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کی. اب آپ دیکھ لیں کہ حکومت کی جو نظریہ ہے وہ ایکسچینج کے بارے میں کیا ہے اور ان کی کانسٹیٹوئنسیز کیا ہیں, ان کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کو تبدیل کیے بغیر بدقسمتی سے تمام ہی حکومتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ رہا ہے. عمار صاحب, ایک اور بہت اہم معاملہ ہماری اکانومی کا بلیک ہول جسے ہم کہتے ہیں, سرکولر ڈیٹ 2700 ارب تک پہنچ چکا ہے. کوئی بھی حکومت اس معاملے پر بھی قابو پانے میں ناکام رہی ہے بلکہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ ہم جو ہیں جو لاسز ہیں ہمارے وہ ان کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. میرے اور آپ کے گھر پہ جو بجلی کا بل آتا ہے سمجھیں 50 روپے یا 45 روپے کا ایک یونٹ آتا ہے, اس میں سے تقریباً 10 سے 12% کیپیسٹی چارجز ہوتے ہیں جس پہ کافی شور مچتا ہے. 10 سے 12% اس کے جو ہیں تقریباً ویریبل کاسٹ کے چارجز ہوتے ہیں, فیول کے چارجز ہوتے ہیں. تقریباً 40% جو ہے وہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے اور 30% تقریباً جو ہے وہ حکومت کے ٹیکسز ہیں. تو ہم نے جنریشن پہ قابو جو ہے ایک حد تک پا لیا ہے, فیول پہ ایک حد تک قابو پا لیا ہے, مگر جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں اس پہ ہم قابو نہیں پا پائے. تو کوئی بھی پاور پلانٹ ہے اگر وہ 100 یونٹ بجلی کا جنریٹ کرتا ہے تو آپ کے میرے گھر تک پہنچتے پہنچتے 80 یونٹ بچتے ہیں اور 80 یونٹ کے اور 20 یونٹ یا تو چوری ہو جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں. تو پاور پلانٹ نے تو پورے 100 یونٹ پروڈیوس کرے مگر اس کو آپ 100 دے ہی نہیں پاتے کبھی اس کے پیسے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بورو کرتے رہتے ہیں. اس 80 روپے کے آپ کو یونٹ بیچے ہیں, آپ نے 100 یونٹ کے آپ پیسے دینے پاور پلانٹ کو, آپ بورو کرتے کرتے یہ جو ہے اب اس نوبت پہ پہنچ گئے. یہ چیز اس وقت تک ریزالو نہیں ہو سکتی
جب تک کہ جو ہمارے سسٹم میں انیفیشنسیز ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں. جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے حکومت کبھی یہ کرتی ہے کہ سبسڈی دے دی, کبھی کسی قسم کا کوئی اور پروگرام چلا دیا, اس سے یہ چیز بڑھتی رہتی ہے. انلیس اینڈ انٹل کوئی تھوڑا فسکل ڈسپلن نہیں آئے گا پاور پرائزنگ میں, ان سارے ایفیشنسی میں, اس وقت تک جو ہے سرکولر ڈیٹ قابو میں نہیں آئے گا. یہ آج سے 12-13 سال پہلے یہ تقریباً جو ہے 60-70 ارب پہ ہوتا تھا 2009-2010 کی بات کر رہا ہوں, اور اب جو ہے تقریباً 2700 ارب پہ آ گیا, اور اگر کہیں قابو نہ کیا گیا تو یہ 4000-5000 ارب پہ بھی پہنچ سکتا تھا اگلے 3-4 سال میں. وی جسٹ ڈونٹ نو. بہت بہت شکریہ آپ کا عمار عائش خان صاحب, سینئر تجزیہ کار برائے معاشی امور. ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب, پروفیسر معاشیات, لمس سے آپ کا تعلق. آپ نے گفتگو سنی. ایک پیراڈائم شفٹ چاہیے اپنی پالیسیز میں. اکانومی کے حوالے سے روٹین کے معاملات چلاتے رہنے سے ہماری اکانومی بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.